है, जीना तो चाहिए सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी कभी एक सी नहीं होती। जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि वो जो उसके अपने प्यारे रिश्ते हैं उनके बगैर उसकी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाए। जब ARY फैमिली पे कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई गम आता है तो हम सब एम्प्लॉयज ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारी अपनी फैमिली का कोई तकलीफ है, कोई गम है। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब सबसे बड़े भाई हैं इस फैमिली के। उन्होंने हाथ पकड़ के सबको चलना सिखाया है। उनके जाने का गम फैमिली में ही नहीं बल्कि पूरे ARY ग्रुप में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप और कैसी गुजरी है आपकी जिंदगियां? ये आज सवाल मैं आपसे वही करी हूँ जो रोजाना करती हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम मैं शुरू करूंगी कुछ ऐसे फैसलों को लेते हुए जो आप लोग अपनी जिंदगी में लेते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, एकदम आमद होती है डिसीजंस की और आपका दिमाग और आपका दिल बिल्कुल पलट जाता है और आपकी जिंदगी में वो चेंज आ जाता है जिसकी वजह से कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा पजल्ड रहता है। कभी वो फैसला करता है तो खास तौर पर जब वो अपने लिए फैसला करता है तो वो बहुत उसका दिमाग बड़ा हिलता जुलता रहता है कि पता नहीं है मेरा फैसला सही किया है या गलत किया है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े पुख्ता फैसले करते हैं। खास तौर पे जब वो अपने लिए फैसले करते हैं तो उनके फैसले बड़े अटल और पुख्ता होते हैं। लोग उनको बड़ा हिलाना जुलाना चाहते हैं, ना वो किसी से राय लेते हैं, लेकिन उनको खुद अपनी तरफ से उनका दिल और दिमाग उस फैसला, वो डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग जो बातें कर रहे होते हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो सारी बातें उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ नहीं उनकी अहमियत रखती और वो अपने डिसीजन पर अटल रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का फैसला तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं, जिरगा बिठाते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, लेकिन वही लोग अपने फैसले के लिए बड़ा डरते हैं। अगर अपने ऊपर कोई फैसला लेना पड़े तो उनको बड़ा खौफ और डर आता है। अब जैसे फर्ज करें किसी ने कोई फैसला लिया और लोगों की राय के मुताबिक, लोगों के मशवरों के हिसाब से फैसला लिया और वो कामयाब हो गया ज़िंदगी में उस फैसले की वजह से, तो लोग कहते देखा मैंने दिया था ना मशवरा, इसीलिए तो कामयाब हो गया। और ऑन दी अदर हैंड अगर वही बंदा फैसला लेता है सारे लोगों के मशवरे सलाह से और वो कामयाब नहीं होता तो लोग कहते हैं हमने तो मना किया था, इसी ने बेवकूफ़ी की। तो जनाब कुछ फैसलों की कहानी कुछ यहीं तक है और फैसलों से आपकी ज़िंदगी में आता है चेंज क्या हो सकता है? कभी आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन सकते हैं, कभी आप डाकू से एक नॉर्मल शरीफ इंसान बन सकते हैं, कभी आप एक ऐसा बंदा जो शैतान के करीब हो उससे चेंज होके पलट कर अल्लाह के करीब जा सकते हैं। ये चेंज लाना इंसान के हाथ में होता है और इस चेंज की तरफ इंसान को एक तरह से हिदायत देना, ये हमारी किताब कुरान शरीफ से बहुत सारी हिदायतें हम ले सकते हैं। ये इंसान के ऊपर है कि हम इसकी रोशनी में कहाँ तक जाते हैं और कितना इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। आपको मुझ में भी कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा और हो सकता है कि नज़र आने लगे। आज ये चेंज ख़ास तौर पे एक ऐसे इंसान के लिए किया गया है जिन्होंने मुझसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने अपने ऊपर चेंज लाई। मैं आप मुझे आज SMS करके बताएंगे कि आपको ये चेंज जो मुझ में आपको नज़र आ रहा है वो कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं शायद कुछ फैसला ले सकूं, क्योंकि लोगों की राय जो है वो बहुत अहमियत रखती है मुझ जैसे लोगों के लिए। आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं जिनका मैं इंटरव्यू करूंगी, उनसे बातचीत करूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी हैं उनके लिए। बहुत कम उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, अक्सर वो कैमरे के आगे बैठे हुए नज़र आते हैं बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताते हुए कुरान की रोशनी से।
لیکن آج ہم انہیں یہاں بٹھا کر ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ چینج کیسے آیا, کیا وہ خود لائے, انہیں کسی نے مجبور کیا, کوئی مجبوری تھی, کوئی تکلیف تھی, کیا تھی, یا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک روشن, ایک آنکھ کھلتی ہے انسان کی اور ایک روشن دن نظر آتا ہے اس کو, اور وہ روشن دن اس کی زندگی بدل دیتا ہے. چینج میں کبھی کبھی انسان کو بہت کچھ ہاتھ سے کھو دینا پڑتا ہے, جو سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چینج پانے کے بعد, اس اپنی زندگی کو چینج کر دینے کے بعد آپ بہت کچھ پا لیتے ہیں جو شاید آپ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا پایا. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کا جب وہ اس فیلڈ میں آئے تب سے لے کر اب تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں, اور لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ویسے ہی قائم ہے جیسے وہ جب وائٹل سائن کی شکل میں آئے تھے, اور اب ایک مختلف روپ میں آپ کے سامنے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کے پیارے جنید جمشید. فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. میں نے آپ کو کسی مارننگ شو میں پہلی کبھی نہیں دیکھا. میں آیا بھی نہیں پہلے. آیا بھی نہیں نا, پہلی دفعہ آپ ادھر تشریف لائے ہیں. کیونکہ میں ہماری جنرلی جو مارننگ شوز ہماری جو اینکرز کر رہی ہیں وہ میرے جو کنڈیشنز ہوتی تھیں اس پہ آنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں. میں تیار ہو گئی تو آپ تیار ہو گئی بالکل. اور جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں, آپ پوچھئے گا اپنے فینز سے کہ آپ اب کیسی لگ رہی ہیں, ان کے اوپینین ضرور لیجئے گا. اور یہاں میں ایک بات, آپ نے میرے لیے اتنی باتیں کی, میں اللہ مجھے اس لائق بنا دے, لیکن ایک بات میں ندا آپ کے کریڈٹ میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا. آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ نے میرے لیے کیا, یہ آپ نے میرے لیے نہیں کیا, کیونکہ اگر میں ایز وائٹل سائنز آتا تو میں وہی جنید جمشید ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ نے, کیونکہ آپ میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھ رہی ہیں, آپ نے ان کی رسپیکٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بات آپ کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے سوالوں کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا, پورا جو میں نے سوال اپنے ذہن میں سوچے ہوئے ہیں جو آپ سے کرنے ہیں, ان سے شروعات یہ کروں گی کہ سب سے پہلے جب آپ فیلڈ میں آئے وائٹل سائن کی شکل میں, دیوانے لوگ تھے آپ کے پیچھے, اور وہ ایک دیوانے پوری فین فالوئنگ کو چھوڑنا, بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا عروج پر, مطلب ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی طرف, دین کی طرف, لیکن اگر میں ان جوانوں کو دیکھتی ہوں, ساری زندگی انہوں نے ہنگامے کیے, ہلڑ بازی کیے, پھر وہ کہتے ہیں نا 900 چوہے پورے ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے دین کا رخ کر لیا, بڑھاپے میں جو ہے وہ بالکل اللہ والے ہو گئے. پھر میں دیکھتی ہوں ان سیلیبریٹیز کو جن کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, جو بہت کامیاب تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو انہوں نے پھر دین کی طرف راہ اختیار کر لی. آپ واحد ایک ایسے شخص ہیں جن کو, جو اگر آبزرو کرتے ہیں ہم, کہ جو اپنی پیک پر تھا اس وقت, اور اس وقت آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. I guess ندا, ایک ٹائم آتا ہے کہ شوبز میں بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ you start thinking what next, اور پھر یہ کہ مجھے ایک میرا دوست مل گیا تھا. ابھی یہ اعلان ہو رہا تھا کہ وائٹل سائنس کا سانگ جو ہے دل دل پاکستان, بی بی سی نے ایک, جب یہ ملینیم ختم ہوا جی, تو بی بی سی نے ایک پریویو کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پوری دنیا میں انہوں نے کیا کہ بھئی پچھلی صدی کے سب سے مشہور گانے کون سے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے دل دل پاکستان کا 3را نمبر تھا. I couldn't believe it. اچھا, اور جو 10 گانے انہوں نے باقی جو چنے تھے, ان میں سے کسی ایک گانے کا بھی گانے والا زندہ نہیں تھا سوائے میرے, کیونکہ باقی جتنے بھی تھے نا وہ فوک سانگز تھے. اور دل دل پاکستان ایک ایسا سانگ تھا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو پاکستانیز تھے انہوں نے ملینز میں ووٹ دیے اس کو.
دل دل پاکستان کی جو ایکچوئل جو بی بی سی نے بعد میں ریلیز کیا، انہوں نے کہا کہ جو ووٹس ہمیں آئے تھے نا وہ سب سے زیادہ آئے تھے، لیکن دل دل پاکستان کیونکہ سب اس سینچری کا سب سے لیٹسٹ سانگ تھا، وی couldn't give it number 1، حالانکہ ووٹ اس کا سب سے زیادہ پڑے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت انہوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو آئی فیل، تو اندر اتنی ہالونیس تھی، اتنی ایمٹینس تھی، آپ کو وہ خوشی والا ایلیمنٹ نہیں کہیں سمجھ نہیں آتا تھا مجھے کہ میں اتنا سب کچھ ملنے کے بعد میں خوش کیوں نہیں ہو رہا۔ 92 میں ہم نے ویمبلی ارینا کے اندر امیتابھ بچن، عامر خان، سلمان خان اور بہت سی ایکٹریسز تھیں، جوہی چاولہ وغیرہ، ان کے ساتھ ایک کانسرٹ کیا۔ تو اس میں ایک روم تھا جو کہ ایک بہت بڑا سویٹ تھا، اس سویٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن، اس کے قریب وائٹل سائنس کا چھوٹا سا کمرہ، سلمان خان کا چھوٹا سا کمرہ، عامر خان کا چھوٹا سا کمرہ، اور چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ تو وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیج ڈائریکٹر تھا، وہ ہمارے پاس آیا کہ بھائی آپ کو سب کو امیتابھ بچن نے بلایا۔ تو ہم جب گئے نا اس کے کمرے کو انٹر کیا تو ایسے لگا کہ جیسے کسی محل میں آ گئے، ایسے میرے دل میں۔ اور آپ کی ان سے کیا بات ہوئی وہ ہم سنیں گے بریک کے بعد۔ اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں جنید جمشید کی ذرا ایسی باتیں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہو، کیونکہ انٹرویوز نہیں دیتے یہ، تو آج وہ باتیں سننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ گڈ مارننگ پاکستان، ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے۔ عبدالرزاق یعقوب ARY گروپ کے بانی، ایک کامیاب بزنس مین اور سماجی شخصیت، 7 مئی 1944 کو ہندوستان کے شہر سورت میں پیدا ہوئے۔ والدین کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آئے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ 1969 میں کاروبار کی غرض سے دبئی کا رخ کیا اور کاروبار کا آغاز محض ایک کرسی اور میز سے کیا۔ اپنی ذہانت اور خون پسینے بہا کر کامیاب منزل کی راہ ہموار کی۔ 1972 میں ARY گروپ قائم کیا اور خاندانی کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ حاجی یعقوب ایک سادہ اور خدا ترس انسان تھے۔ انسانیت کی خدمت سے انہیں پیار تھا۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ضرورت مند طلبہ کو اسکالرشپ دینا، لوگوں کی مالی امداد کرنا، غرض لوگوں کے کام آنا ان کا شیوا تھا۔ حاجی عبدالرزاق سماجی تنظیم ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ جمعہ 21 فروری کو حاجی عبدالرزاق اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کا میدان ہو یا صوفیزم کے فروغ کی بات، میڈیا کی دوڑ ہو یا معاشرے میں مذہبی رجحان کو پروان چڑھانے کی عملی جدوجہد، حاجی عبدالرزاق کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اور پھر فنون لطیفہ میں ان کے انتقال کی خبر کا بجلی بن کر گرنا، اس شعبے میں بھی ان کی خدمات کا بھرپور اعتراف ہے۔ QTV جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سے مذہب کو یکجہتی دی، جس طریقے سے تمام فرقوں کو اور جتنے ہمارے انبیاء کرام، اولیاء کرام، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، عید میلاد النبی ہیں، محرم ہے، اور جتنے بھی 11ویں شریف ہے، اور خود حاجی صاحب کے بھائی بھی، رؤوف صاحب بھی، سب ان کے اداروں نے اس کام کو بہت پھیلایا دنیا میں۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ اور آج ہم آپ مل رہے ہیں، بلکہ میرے ساتھ جنید جمشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہم مختلف باتوں پر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری بات جو ادھوری رہ گئی تھی کہ جب یہ امیتابھ بچن کے سویٹ میں پہنچے، آپ تھے یا باقی سارے ایکٹرز؟ ہم لوگ سارے ایکٹرز، انڈین ایکٹرز بھی، وائٹل سائنس بھی، سب۔ تو کیونکہ وہ ہمارے شو کے سب سے سینئر آرٹسٹ تھے، مین ایکٹ تھے، تو انہوں نے ہم کو سب کو ایسے بٹھا دیا اور ہمیں سمجھانے لگے کہ پروگرام کیسے کرنا ہے۔ تو جو انٹرسٹنگ بات تھی نا وہ یہ کہ مجھے یاد تھا ان کے کمرے کے باہر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن، بہت بڑا سویٹ۔ تو اس کو انٹر کرتے ہوئے مجھے ایسے خیال آیا کہ کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس سویٹ کے باہر تمہارا نام لکھا ہوا ہو، وائٹل سائنس لکھا ہوا ہو یا جمشید لکھا ہو۔ پھر میرے دل نے ایسے ہنس کے کہا کہ کہاں میں اور کہاں امیتابھ بچن۔ لیکن ندا یہ 92 کی بات بتا رہا ہوں، 8 سال کے بعد ایسا ہو گیا کہ میں ویمبلی ارینا انٹر کر رہا تھا اور اسی ڈور کے باہر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں اس ڈور میں انٹر کر گیا
تو میں نے کہا میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ تو کوئی خوشی ہونی چاہیے نا. یہ تو خواب تھا 8 سال یہ پہلے. تو 8 سال پہلے کا میرا خواب تھا. تو گانے بھی مشہور گا لیے, شہرت بھی مل گئی, لیکن وہ جو اندر کی سیٹسفیکشن تھی نا, سچی خوشی وہ نہیں ملی. تو اب میں پریشان ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ کیا چیز ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں. وہ چیز مجھے ایک دوست سے میں نے کہا کہ یار میں بس مجھے وحشت رہتی ہے, مجھے خوشی کیوں نہیں مل رہی. کبھی آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذکر کیا, سلمان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ میں ذکر کرتا تھا تو بس سے کہتے تھے نہیں یار ابھی ہم نے اور آگے جانا ہے, ابھی ہم نے اور آگے جانا ہے. ندا میں نے کبھی پاکستان کا نمبر 1 سنگر بننے کی خواہش نہیں تھی میرے دل میں. میرے دل میں ہمیشہ خواہش تھی دنیا کا نمبر 1 بننے کی. ٹھیک ہے نا, پاکستان. ہاں میں بہت ایمبیشس تھا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے میں ٹیلنٹ, میوزیکل ٹیلنٹ نہیں تھا اتنا, لیکن ایک چیز جو میں نے شعیب سے سیکھی تھی نا, وہ فوکس سیکھی تھی. کہ ہم چاروں میں, روہیل شہزاد جب سلمان تھے ساتھ میں وہ بھی, نصرت تھے ساتھ میں وہ بھی, رضوان بھی, ہمیں شعیب نے فوکسڈ ہونا سکھایا کہ کسی چیز کے لیے فوکسڈ ہو کے کام کیسے کرتے ہیں. ہم نہ فینس کو دیکھتے تھے دائیں بائیں, نہ آتے ہوئے پیسے کو دیکھتے تھے دائیں بائیں. کام ہمارے سامنے ہوتا تھا. اتنے سارے لوگ تو اس لیے ایسے گر جاتے کیونکہ وہ فینس کے چکر, پینا پلانا, یہ وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے. آپ لوگوں نے رکھا کہ نہیں ہم نے آگے بڑھنا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا میوزک کے علاوہ کچھ بھی سوچنے کا. لیکن میوزک سے مجھے 10, 12, 15 سال ہو گئے تھے, مجھے وہ کچھ مل نہیں رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی, اور وہ انر پیس تھا. ٹھیک ہے, خدا کو اللہ جانے کیا منظور تھا, میری مولوی طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ کب ہوئی؟ یہ میں بات کر رہا ہوں آئی گیس 97 کی. پاکستان کے 50 سال ہوئے تھے. اور آپ کہیں باہر گئے تھے یا یہیں پاکستان میں؟ میں پاکستان میں تھا, اور ہم نے ابھی مولا بنایا تھا. مولا ہو تیرا کرم, وائٹل سائنس نے بھی بنایا تھا, بہت مشہور ہوا تھا وہ سانگ بھی. اچھا وہ سانگ بنایا ہم نے, مولا تیرا کرم, وہ اچھا, اور وہ بھی ایک اندر سے ایک فیلنگ تھی کہ یا اللہ کچھ تو کر, اندر سے کچھ کر. مجھے تو نے سب کچھ دے دیا ہے, لیکن تو نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے جا کر جب ملا تو میں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے جو ایک پاکستانی نوجوان جس کا سوچ بھی نہیں سکتا, تو میں اندر سے بے چین کیوں رہتا ہوں پھر بھی. تو کہنے لگے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تم مرہم لگا رہے ہو الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک جسم مٹی سے بنایا ہے اور روح آسمان سے آئی ہے, اور سکون چین کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. تو تم اپنے جسم کو تو اس کی خوراک دے رہے ہو, کیونکہ جسم مٹی سے تو اس کی ساری خوراک بھی مٹی میں ہے. ٹھیک ہے نا, کپڑے جو ہیں وہ بھی مٹی سے, کھانا وہ بھی مٹی سے, اور گھر میں جس میں رہتے وہ بھی مٹی سے, بھائی بہن عزیز رشتہ دار یہ بھی مٹی سے. روح اللہ کا امر ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے, اس کی غذا بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. تو میں نے کہا تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا تو موسیقی ہے. کہنے لگے نہیں, روح کی غذا موسیقی نہیں, موسیقی تو نفس کی غذا ہے. ٹھیک ہے نا, روح کی غذا تو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر تمہیں اپنے روح کی غذا چاہیے تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا روح کی غذا کہاں ہے؟ کہا روح کی غذا قرآن میں ہے, روح کی غذا رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے. تم اس کو روح کا اس کا کھانا تو کھلاؤ, تم اس کو اس کا کھانا کھلاؤ, وہ تازہ دم ہو جائے گی اور تمہیں چین مل جائے گا. تو میں ایک دم سے مجھے اتنی پہلے ڈپریشن ہوئی اور پھر ایک دم سے مجھے تقویت مل گئی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہوں, اور میں اتنا ہی بڑا مسلمان ہوں, اور میں رسول اللہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں, اور میں اللہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں, تو میں کر کے دکھاؤں گا ان سے محبت, ایکچوئل کر کے دکھاؤں گا. تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے اللہ نے فوکس کی دولت دی ہے. میں فوکس جس چیز پہ کرتا ہوں. کتنی دفعہ آپ طارق جمیل صاحب کے پاس گئے تو آپ کا ذہن بس پھر میں ملتا رہتا تھا ان سے فرام ٹائم ٹو ٹائم. جب آپ کو دل بے چین ہوتا تھا آپ ادھر چلے جاتے تھے؟ میں ادھر چلا جاتا تھا, یا پھر ایوری ناؤ اینڈ دین وہ مجھے فون کرتے تھے. میوزک چھوڑنے کا ارادہ میں نے پھر بھی نہیں کیا. اچھا, اور یہ میوزک چھوڑنے کا ارادہ کتنے ان سے ملاقاتیں ہونے کے بعد, کتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا؟ 3-4 سال کے بعد. 3-4 سال کے بعد. کیونکہ میوزک بنتی ہے اس وقت جب میوزک بنانے کی فائر ہو اندر. ٹھیک ہے نا, میوزک بنانے کی فائر ہو. میں, روہیل شہزاد, شعیب, سلمان, نصرت, ہم سوتے جاگتے میوزک تھے. میں تم حیران ہوگی تو میں تمہیں بتاؤں, ابھی میں بتاؤں گا تو تم ہنس پڑو گی کہ وائٹل سائنس کے کچھ مشہور ترین گانے ان کی ٹیون مجھے خوابوں میں آیا کرتی تھی. تو میں اٹھتا تھا
اور زبان سے ایک دم وہ ٹیون نکالنے لگتا تھا جو مجھے خواب میں آتی تھی. ٹھیک ہے, اور رائٹ پہ تو میرا گٹار پڑا ہوتا تھا. میرا نیند کی حالت میں میرا نا آدھی نیند کی حالت میں میرا ہاتھ ایسے گٹار کی طرف جاتا تھا, اور میں بستر پہ لیٹا ہوتا تھا, گٹار یوں کر کے میں اٹھا لیتا تھا, اور لیٹے لیٹے جو بنایا ہوتا تھا نا, خواب میں سوچا ہوتا تھا, اس کو بجانا شروع کر دیتا تھا اور اس کو گنگنانا شروع کر دیتا تھا. اور ایسی کئی ٹیونیں, میں ان کا نام لوں گا تو تم ہنس پڑو گی, لیکن میں وہ تمہیں بتاؤں گا نہیں اس وقت. جیسے اگر آپ یاد دلائیں کون سی ٹیون آپ کو یاد ہے اب تک؟ شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے اتنی اچھی طرح, میں زور دوں گا تو مجھے یاد آ جائے گی. لیکن تم سوچو نا, ایٹ سلیپ ڈرنک ہم میوزک کرتے تھے, تبھی تو پھر ایسی میوزک بنائی ہم نے, جو ڈفرنٹ تھی بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ فائر ختم ہو گئی اندر سے میرے نا وہ. اور میں کوشش کرتا تھا, جیسے میں تمہیں ایک مثال دوں کہ میں جب پہلی دفعہ 40 دن کے لیے نکلا ہوا تھا ڈھونڈنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا جنگلوں کی خاک چھاننے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جب میں گیا ہوا تھا اس کے بعد واپس آیا تو میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا تھا. اب میں میوزک کرنا چاہ رہا تھا اور میں کانسرٹ کرنا چاہ رہا تھا, اور میرے آگے 10,000 لوگ کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ تو پاکستان کے بڑے زبردست دن تھے, ٹھیک ہے نا. ہمارے کانسرٹس پہ 10,000 15,000. کراچی was like the most happening city in the whole world, not just Pakistan. مجھے یاد ہے میں یو ایس کا ٹور یا یو کے کا ٹور کر کے نا میں تڑپ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح واپس پاکستان جاؤں یار, کیونکہ مجھے بوریت شروع ہو جاتی تھی یو ایس کے اندر 2,000 کا کراؤڈ دیکھ کر, یا یو کے اندر 4-5 ہزار کا کراؤڈ دیکھ کر. ہمیں تو 10-10 12-12 20-20 ہزار کے کراؤڈ کی عادت تھی. لاہور گئے آپ نے اتنا بڑا شو کیا, کراچی گئے اتنا بڑا شو کیا, ملک میں حالات بہت اچھے تھے اور میوزک بہت بوم کر رہی تھی اس وقت. تو جب میں آ کر کھڑا ہوا نا اسٹیج پر, تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے نیچے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے. میرے سے پیر نہیں اٹھ رہا تھا, ٹھیک ہے. معین بھائی ہمارے کمپیئر تھے, یا میرے خیال سے ہما ہماری کمپیئر تھیں, تو وہ ایسے بات کرتے کرتے نا میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور میرے میوزیشنز میوزک بجا رہے تھے. تو مجھے شاید یاد ہے, ہاں ہما تھی یا کوئی, تو ایسے پیچھے سے آئی, مجھے پیچھے سے آواز آئی نا, جنید. تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, کہ آسمان سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, پیچھے سے مجھے آواز دے رہی ہے, جنید میوزک بج رہا ہے, شو ہو رہا ہے, میوزک بج رہا ہے, کہ میں ہوش میں آ گیا. پلیز جنید, یو آر اسٹینڈنگ آن دا اسٹیج, کسی نے مجھے کہا پیچھے سے. تو میں نے اپنے میوزیشنز کو دیکھا تو وہ مجھے شکل دیکھ رہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, لیکن پھر میرے سے میوزک ہوئی نہیں, وہ فائر ختم ہو گئی. اور میں یہ چینج جو آپ کے اندر آ رہا تھا آہستہ آہستہ, کہ آپ کے ساتھیوں نے محسوس کرنا شروع کیا, سلمان نے, روہیل نے, ان سب لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا. مجھے اصل کیا کہتے تھے یہ کبھی آپ کو اس جو جس پاتھ پر آپ جا رہے تھے اس سے کبھی ہٹاتے تھے, جس ٹریک سے؟ نہیں, دیکھو وہ بلیو کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں, اور میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ ہم کرنے کو تو ایک نیشنلسٹک فیلنگ تھی ہماری. دیکھو وائٹل سائنز ایک بڑا نیشنلسٹک بینڈ تھا, بالکل, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اپنے فینز کو حب الوطنی, ملک سے پیار, ملک سے محبت, اس کا بڑا ہم نے درس دیا ان کو. شعیب نے اس میں بہت مرکزی کردار ادا کیا, ٹھیک ہے نا, اور شعیب نے ہمیں موٹیویٹ کیا, شعیب نے ہمیں ڈائریکشن دیا کہ دیکھو اس ڈائریکشن پہ جاؤ. مجھے لوگ کہتے تھے, میں بی بی سی کو انٹرویو دے رہا تھا, تو بی بی سی نے کہا کہ یو آر دا بیٹلز آف دی ایسٹ. تو میں نے کہا نو, we are not the Beatles of the East, we are the vital signs of Pakistan. Why? Because Beatles نے تو اتنی بڑی نیشن کو ڈرگز میں لگا کر اور ہپیزم میں لگا کر تباہ کر دیا تھا. ہم وہ نہیں ہیں, ہم تو ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک گمراہی کے راستے سے اس طرف کو لے کر آ رہے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف لے کر اپنی انرجی کو ادھر پریزرو کریں, یہاں آؤ. تو روہیل شہزاد تو اس کو بہت بلیو کرتے تھے, لیکن میرا کینوس جو تھا نا, اب اور اونچا سوچتے تھے, میرا کینوس اب سارا عالم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ہندوستان کے مسلمان بھی نظر آتے تھے, اور مجھے بنگلہ دیش کے مسلمان بھی نظر آتے تھے, اور مجھے امریکہ کے مسلمان بھی نظر آتے تھے, اب مجھے یورپ کے مسلمان بھی نظر آتے تھے, عربز بھی نظر آتے تھے. میری سوچ پاکستان سے باہر نکل گئی تھی. مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ تم ایک عالمی نبی کے عالمی امتی ہو, جنید صرف پاکستان نہیں سوچو, سارا عالم سوچو, ٹھیک ہے نا. تم سارے عالم. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ یہیں رہے گا, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے سننے میں, امید ہے آپ کو بھی آ رہا ہو. اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات, تو رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان.
फैज़ान मोहम्मद फैज़ान मोहम्मद। ARY ग्रुप के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब एक अजीम और गरीब परवर इंसान थे। इंसानियत के लिए उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। समाजी खिदमत के हवाले से भी वो बेपनाह मकबूल थे। समाजी रहनुमाओं ने हाजी अब्दुल रज़ाक की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए इसे समाजी हलकों का एक अजीम नुकसान करार दिया। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एदी ने कहा कि हाजी अब्दुल रज़ाक ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। रज़ाक सेठ ऐसे बहुत नेक और बुजुर्ग थे और अच्छे बंदे थे। मेरे तो बहुत तजर्बे के बंदे थे और मेरा एक हाथ टूट गया, एक हाथ रह गया। रज़ाक अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे और इनको हमेशा में सुकून से जिंदगी में अल्लाह जन्नत में जगा दे। समाजी कारकुन और छीपा फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद रमजान छीपा ने हाजी अब्दुल रज़ाक के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि उनके जाने से समाजी दुनिया का एक बाब बंद हो गया है। दिल का मैदान हो या सूफीज़म के फरोग की बात, मीडिया की दौड़ हो या मुआशरे में मजहबी रुझान को परवान चढ़ाने की अमली जद्दोजहद, हाजी अब्दुल रज़ाक का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और फिर फनून लतीफ़ा में उनके इंतकाल की खबर का बिजली बनकर गिरना, इस शोबे में भी उनकी खिदमात का भरपूर एतराफ है। QTV जो है उसके ऊपर उन्होंने जिस तरह से मजहब को यकजहती दी, जिस तरीके से तमाम फिरकों को और जितने हमारे अंबिया कराम, औलिया कराम, खुलफा राशिदीन, शोहदाए करबला, जितने भी अंबिया हैं, जितने औलिया हैं, ईद मिलादुन्नबी हैं, मुहर्रम है और जितने भी 11वीं शरीफ है और खुद हाजी साहब के भाई भी, रऊफ साहब भी, सब इनसे इनके इदारों ने इस काम को बहुत फैलाया दुनिया में। हर सिमत नजर आता है फैज़ान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैज़ान मोहम्मद फैज़ान मोहम्मद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बड़ी ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ जुनैद जमशेद साहब इसलिए भी तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि हम इन्हें वेलकम करना चाह रहे हैं ARY नेटवर्क पे और आपको बहुत बहुत वेलकम करेंगे। हमारे फैमिली में आप शामिल हुए हैं। ARY एक फैमिली है, ARY डिजिटल, QTV और ज़ौक और हमारे जितने चैनल है न्यूज़, और आप इसमें आप मुझे बड़ी खुशी है। it's an honor for me, it's a pleasure for me और इंशाल्लाह अपनी सी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आप लोगों से और जो अपने बड़ों से सीखा है उसका फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को हो सके। और आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया, मुझे बहुत आपका शुक्रिया। आप मेरे प्रोग्राम पे आए, ये मैं आपका शुक्रिया करूंगी। और अभी प्रोग्राम खत्म थोड़ी हो रहा है जो शुक्रिया हम एक दूसरे को करना शुरू हो गए। अच्छा, जब आपने बिल्कुल अपनी जिंदगी में एक चेंज लाना शुरू किया तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके दोस्त जो आपके कलीग्स थे उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस पर, कि उन्होंने क्या कहा। साथ साथ यही सवाल मैं मिलाते हुए कहूँगी, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके अम्मी अब्बू, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, इन्होंने क्या फील किया? क्या कभी इन्होंने आपको रोका या ये डर गए कि ये जो सारी शोहरत है ये सब खत्म हो जाएगा? किसी ने आपको समझाने की कोशिश की? क्या आपको पॉजिटिविटी की तरफ यार मतलब कहा कि नहीं तो बहुत अच्छा कर रहे हो? मिले जुले रिएक्शंस थे। ये जो एक बात आपने कही कि खौफ था, तो खौफ तो था, मुझे भी था। और लेकिन ये कि रोका किसी ने नहीं। आयशा मेरे साथ रही, आपकी मिसेस, हाँ जी, वो मुझे इंकरेज करती रही। उसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ के अंदर ही। तो वहाँ तो मैं मतलब मैं अगर डगमगाता था ना, तो जब घर वापस आता था तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे फिर से हौसला हो जाता था। यानी जो आपके अंदर चेंज आ रही थी वो आपकी बीवी को, कभी ऐसा होता है कि किसी मर्द में चेंज आ रही हो तो बीवियाँ बड़ी घबरा जाती हैं, हाय हमें नकाब पहना देंगे, हाय हमारे साथ क्या होगा, हमारा तो आना जाना बंद कर देंगे, हम फिल्में नहीं देख सकते, टीवी बंद हो जाएगा। बीवियों को ये हो जाता है, तो वो मियाँओं को ना कि क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दें, इस तरफ चली जाती। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हुआ था, क्यों नहीं हुआ। हाँ। सबसे पहले तो मेरी अम्मी घबरा गई। हाँ। ये मेरे साथ करेगा ये सब कुछ क्योंकि मैं अम्मी का बहुत फेवरेट था सारी जिंदगी। हाँ। मैं अम्मी के साथ ही रहा। हाँ। अम्मी के इंतकाल तक मैं, बल्कि जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं 1 साल तक तो मैं
مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ امی ہیں نہیں. تو وہ شروع میں گھبرائیں بہت, لیکن پھر انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا ٹرانسفارم کیا, کچھ میری محبت میں, کچھ اللہ کی محبت میں. انہوں نے ایسا اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر دیا. میری بہن نے کر دیا اپنی زندگی کو بالکل. وہ تو اب ماشاءاللہ بہت. اچھا, وہ بہن میرڈ تھی اس وقت یا نہیں؟ شادی شدہ تھی. اچھا, اس کے باوجود انہوں نے آپ کی سنی؟ میرے سے پیار بہت کرتی تھی نا. میں آج بھی ہے, بہت پیار کرتی ہے. ایک بہن ہے. اور یہ کہ بھائی کتنے آپ کے؟ ہم 2 بھائی اور ہیں, میرے علاوہ 2 بھائی اور ہیں. ان میں کچھ چینج آیا؟ ان کی بھی زندگیاں بدل گئیں. ارے ایک گھر کا ایک بیٹا بدلا اور پورے گھر کو بدل دیا. سلولی اینڈ گریجولی. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں obviously بچپن سے. میں ندا تھرو آؤٹ یہ سمجھو کہ جیسے اپنی چادر سمیٹتا رہا جی. آج دن تک میں اپنے آپ ہی کو بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کسی اور کے پیچھے پڑنے کا موقع نہیں ملا کہ جیسے میں عائشہ کے پیچھے پڑتا یا امی کے پیچھے پڑتا یا کسی کی. وہ خود ہی میں دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ اب جیسے مثال کے دور میں مجھے کسی بزرگ نے اپنے گھر بلایا ہے, انہوں نے کہا بھی گھر والی کو لے کر آنا ہے, تو اب میں عائشہ کو کیسے لے کے جاؤں اپنے ساتھ نا. تو میں اس کو کہتا تھا عائشہ وہاں تو ہر عورت نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا ہوگا. تو پھر وہ کہتی تھی اچھا میں چہرہ تو نہیں کور کروں گی لیکن میں سر کور کر لوں گی. آہستہ آہستہ. تو میں نے کہا اچھا چلو سر کور کر لو. تو پھر وہ کچھ اس طرح گئی. پھر اس نے پھر وہاں دیکھا کہ لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نے اپنا چہرہ بھی کور کر دیا. پھر یوں آہستہ آہستہ اس کے اندر خود چینج آئی. میں نے اس کو زور نہیں دیا. پھر وہ یہ کہتی تھی کہ میں ٹھیک ہے میں اپنے کزنس کے سامنے نہیں کروں گی. میں کہتا تھا کوئی بات نہیں. بہت سے رشتہ دار مذاق بھی اڑاتے ہیں نا, یہ دیکھو تمہیں مائی میاں نے کنورٹ کر ہی دیا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں ہنستا رہتا تھا. میں کہتا چلو کوئی بات نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے کزنس کے سامنے اچھا نہیں لگتا تھا. پھر وہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں کزنس کے سامنے کر لوں گی, پھر میں خالو کے سامنے نہیں کروں گی اور پھپھا کے سامنے نہیں کروں گی. میں نے کہا نہ کرو. پھر وہ اس کے اپنے اندر کی وہ جنگ چلتی رہتی تھی جو کہ میں چلنے دیتا تھا. یعنی آپ نے بہت جبر نہیں کیا. اگر سختی ہوتی نا تو پھر بندہ ریپیل کرتا ہے اس چیز سے. آپ نے آہستہ ریلیکس ہو کے پیشنس کے ساتھ جو ہے نا وہ. لیکن یہ بھی اس لیے کہ میں سختی کر دیتا اگر میرے پیچھے مجھے سمجھانے والے نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. سمجھانے والے مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں اس میں تم اپنے آپ کو دیکھو, تم خود کیا چیز تھے. تم نے خود 5 سال لیے توبہ کرنے میں. ندا میں نے جتنی دیر میں نے توبہ کرنے میں لی نا, میں نے اتنی دیر آج تک کسی کو کرتے نہیں دیکھی. اس لیے میں کسی پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا. میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ اس نے میرے سے پہلے توبہ کر لی, تھوڑے وقت میں کر لی, اللہ کو میرے سے زیادہ راضی کیا. میں تو خیر اللہ نے میری زندگی پر ایک وہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. تو وہ اور یہ ایک مسلسل جنگ ہے, یہ یاد رکھنا. یہ بات یہ بڑی اچھی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن میں ایک دم چینج آتا ہے. جنہیں صاحب میں اس لیے کہنا چاہوں گی, میرے رشتہ دار تھے ان میں بھی ایسا ہوا. ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب انہوں نے اپنی فیملی میں چینج لانا تھا نا تو وہ سختی کرتے تھے, اور جب کوئی سنتا نہیں تھا نا ان کو دورہ پڑتا تھا اور وہ نیچے گر جاتے تھے, ان کے منہ سے جھاگ نکلتا. یا اللہ رحم. وہ اتنے زیادہ ایکسٹریم پر ہو گئے تھے. تو میں یہ جو نوجوان سن رہے ہیں میں ان کو بھی آپ کے تھرو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے بھی زندگی میں آہستہ آہستہ چینج لے کر آئے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کیا. لوگ اتنے زیادہ ایکسٹریم پر ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی کوئی بات نہیں سنتا نا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ صاحب دیواروں پہ سر مارتے تھے, ٹی وی ہٹاؤ, ٹی وی بند کرو, ٹی وی نکالو گھر سے, ڈر کے مارے کہ میرا بیٹے کو کچھ ہونا جائے. ماں نے بہوؤں نے باقی اور سب نے ٹی وی نکال دیا. تو ان کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے سب اسی وجہ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے ان نوجوانوں کے لیے؟ دیکھو ندا, ہر ایک کے لیے نا ایک مختلف دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بیمار کے لیے نا ایک مختلف, جیسے مجھے اریتھرومائسین سے ریاکشن ہو جاتا ہے تو وہ بیماری میرے لیے جس کے لیے اریتھرومائسین کی ضرورت ہے ڈاکٹر مجھے کوئی اور اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے. تو ہر جگہ مختلف بیماریاں چلی. کہیں پر سر دیوار میں مارنے پڑتے ہیں, کہیں پر ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, کہیں پر پیار کرنا پڑتا ہے, کہیں پر روٹھنا پڑتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. کسی پر کوئی چیز کام کر جاتی ہے, کسی پر کوئی چیز کام کر جاتی ہے. اس لیے میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. ہاں لیکن سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود ایک ایگزامپل بن کے رہیں. ٹھیک ہے نا. میں دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سارا تقویٰ اپنی ذات کے لیے ہے. ابھی جیسے تم نہیں کہہ رہی تھی شروع کے پروگرام کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود تو مشورے دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر نہیں لیتے.
تو سارا تقوی جو ہے نا وہ میری اپنی ذات کے لیے ہے اور ساری آسانیاں جو ہے نا وہ اوروں کے لیے ہیں. میں اگر میں نے اپنے اوپر آسانیاں لگانی شروع کر دی تو پھر بات خراب ہو جائے گی. یہ تو ہے. تو پھر یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ساری شروع میں آپ کے کتنے رشتہ دار کلمہ پڑے بغیر چلے گئے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ زود و کوب نہیں کیا, کچھ نہیں, مسلسل پیار سے سمجھاتے رہے, مان جاؤ. ہاں ان کے نہ کرنے پر بعد میں آپ کو افسوس ضرور ہوا, لیکن آپ ایک ایگزامپل بنے رہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ہیونگ سیڈ دیٹ, لائک جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کہیں کوئی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے, کہیں کوئی دوائی, یہ آپ کو بہت زیادہ جو اپنے آپ کو وہ لچک پیدا کرنی پڑتی ہے اپنے. ہاں, کبھی کبھار دیکھو اللہ کے نبی بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. اچھا, آپ کو پتا ہے, آپ کو ایسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کی شادی آپ کے گانوں کی وجہ سے ہوئی. اس میں کپل ہوں گے نا جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا, بہت سارے ایسے کپل ہیں. بات ہے, چلو ہمارے گانوں کا کوئی فائدہ بھی ہوا, مؤثر بات ہو گئی ہمارے گانوں میں. آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ اوہ, میری شادی ہوئی نہیں, میری شادی کر دی گئی. ارینج میرج؟ بالکل 100% ارینج میرج. بلکہ میں نے تو جب اپنی وائف کی شکل دیکھی, عائشہ کی شکل دیکھی, تو میں چشمے لگا کر نہیں گیا ہوا تھا. اچھا. لیکن میں اکثر اپنے چشمے توڑ دیتا تھا, اور وہ عادت میں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے اندر دیکھی ہے. مجھے بھی رات کو نا چشمے پہن کے سو جانے کی عادت ہوتی تھی. تو یہ ایک عجیب ہونکوں کی سی عادت ہے. مجھے اتنا غصہ آتا تھا اپنے اوپر صبح کہ یہ چشمہ ٹیڑھا میڑھا ہوا ہوتا تھا, تو اس دن بھی میرے چشمے ٹوٹے ہوئے تھے, تو صحیح طرح سے نظر آ نہیں رہا تھا. تو میں چلا گیا, جا کے بیٹھ گیا. اب وہ اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, میں سوچ رہا ہوں, اور خالہ بھی جوان. اب میں سوچ رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون سی ہے. اب میں بیٹھ کے پوچھا بھی نہ جائے میرے سے, ٹھیک ہے, اور میرا رشتہ میری خالہ لے کر گئی تھی, امی تھی نہیں یہاں پر. اچھا. تو اب میری خالہ بات کر رہی, میری وائف کی ماں سے بات کر رہی, یہاں وہ دونوں بات کر رہے, یہاں وہ خالہ اور وہ جو میری ہونے والی بیوی بیٹھی, گانجی بیٹھی ہوئی, اور میری خالہ کا ہسبینڈ یہاں بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہا. اب میں اس کو دیکھوں اور کنکھیوں سے وہاں دیکھوں, پھر میں اس کو دیکھوں, اور مجھے سمجھ میں نہ, چشمے میں نے پہنے ہوئے نہیں تھے. تو جب میں گھر واپس گیا تو میری بیگم صاحبہ میری خالہ پوچھی کیسی لگی تمہیں. میں نے کہا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھے بتائیں دونوں میں سے تھی کون سی. تو وہ کہنے لگے تم پاگل ہو گیا, میں تمہیں وہ تھی, یہ والی تھی. ارے میں نے کہا وہ جس کے دانت نکلے ہوئے تھے باہر. کہتی ہے تم اندھے ہو کیا, اس کے تو دانت نہیں ہے باہر نکلے ہوئے تھے, وہ تو ٹھیک تھی بالکل. وہ خالہ بھی دیکھ رہی ہوں. ہاں, وہ تو بعد میں نے بتا دیا ان دونوں کو. تو پھر تو اینڈ تک جو تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ دونوں میں سے کون سی ہے. میں اتنا کنفیوز بیٹھا رہا. پھر میری خالہ نے خود ہی پکڑ کے میری شادی کر دی. اچھا, اماں ابا کو ڈر تو نہیں تھا کہ بچہ بگڑ جائے گا تو جلدی سے شادی کر دو پکڑ؟ یہ ڈر تھا, ہے نا, یہ تھا. کیونکہ دیکھو میرے والد صاحب تھے ایئر فورس میں, وہ ایک فائٹر پائلٹ تھے بیچارے, سیدھے سادے سے, ٹھیک ہے, 65-71 کے وہ وار ہیرو تھے. تو وہ اب تو ان کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے, لیکن وہ ان کی افسری ابھی بھی ہے ان کے اندر. اچھا, ٹھیک ہے نا, ڈومینیشن اور پورے افسر ہیں ابھی بھی, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی ایئر فورس کے پائلٹ ہیں وہ. حالانکہ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی میری 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی, جنید بھی 24 سال کا ہو گیا, اس کی شادی ہو جانی چاہیے. تو بس اس بات میں, اور پھر میری ماں کو ہوا خطرہ کہ یہ تو شو بز میں جا رہا ہے, وہاں بے شمار ہوں گی لڑکیاں پیچھے پڑیں گی, لڑکیاں نہ لے آئے کوئی اور, یہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی نہ لے آئے. تو بس پھر فٹافٹ مان گیا, میں بس مان گیا. ماشاءاللہ آپ کے 4 بچے, 3 بیٹے 1 بیٹی. بالکل ماشاءاللہ جی. کیسے فادر ہے, سختی کرتے ہیں, دوست ہے؟ دوست نہیں ہوں. دوست نہیں ہوں, باپ ہوں. باپ ہے. ہاں, اور باپ میں کبھی کبھی کوئی تھوڑا سا دوستی کا ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کے لیے خاص طور پہ. بالکل تھوڑا سا, بس تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, بس اتنا ہے. بس یہ ہے کہ کیا بچے آپ سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں یا جھجکتے ہیں؟ میرے خیال ہے شاید بیٹی کر لیتی ہے. بیٹی کر لیتی ہے. لڑکے ایک, میں نے لڑکوں کو اسی طرح پالا ہے جس طرح میرے باپ نے مجھے پالا. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ابو کے دوست نہیں تھے؟ میں اپنے ابا کا دوست نہیں تھا. میں اور وہ باپ اور بیٹے تھے. تھوڑا ایک روب تھا, بہت روب تھا میرے باپ کا. اور میں آج دن تک جب بھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے اس طرح پالا. ٹھیک ہے نا, کہ میں اپنے باپ آج بھی آپ جناب نظر نیچے کر کے تمیز سے بیٹھنا. 3-4 ٹپس دیں ذرا تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ بچوں کو کیسے. میں یہ کبھی کبھار دوستوں کو سمجھاتا ہوں, میں یہ سمجھاتا ہوں, مردوں کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یار تم لوگ بیٹوں کو باپ بن کے پالو. ان کو اس وقت ایک باپ کی ضرورت ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں.
दोस्त तो वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। 20-22 साल का वो हो जाएगा, तुम उस पर हाथ थोड़ी उठा सकते हो उसके बाद, ठीक है ना। तुम उसको डांटते हुए भी 10 दफा सोचोगे कि यार मैं, ठीक है। तो अभी कर लो उसकी तरबियत, ताकि जब वो 20-22 साल का हो जाए तो तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए, ठीक है ना। अभी तुम उससे लगाओगे दोस्ती, तो अगर खुदा ना करे उसको, वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगा, क्योंकि फिर अगर खुदा ना करे उसको कोई बुरी आदत पड़ेगी, वो डरेगा किसी से भी नहीं, ठीक है ना। उसके दिल में कोई डर तो होगा नहीं, कोई खौफ होगा नहीं, इज्जत होगी नहीं किसी की। दोस्त के साथ तो आदमी सब कुछ कर लेता है। कल को अगर उसने खुदा ना करे तुम्हारे सामने सिगरेट पिया या उसने तुम्हारे सामने कोई और बात की, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, फिर तुम उससे अफसोस करोगे। बेटियों के साथ कैसे रवैया रखना चाहिए बाप? बेटियों के साथ मैं समझता हूँ बाप को वालिहाना प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक अज़ल से जब से ये मामला शुरू हुआ है तो बेटियों के बारे में ये कहा जाता है कि बेटियां जो हैं, बेटों को फौकियत दी जाती है। वो मुर्गी की टांग बेटों के लिए, वो हिस्सा है ना, मुर्गी की 2 टांग है तो वो बेटों के लिए। लेकिन जब मेरा पहला बेटा हुआ, मेरी ख्वाहिश थी बेटी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अपने बाप को अपनी बहन को बहुत प्यार करते देखा, ठीक है ना। हम तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा फौकियत मुनीजा को मिलती थी, बहन को मिलती थी। अच्छा, आपके भी 3 भाई और 1 बहन? हाँ, 3 भाई, 1 बहन। बेटे भी 3 और एक, बेटी भी। जिस जगह पे मुनीजा है उसी जगह पे ज़हरा है आज। आपकी बेटी? 2 बेटे, फिर बेटी, फिर बेटा। तो इसी तरह हम भी थे। तो हमारे बाप ने सारी जिंदगी हमारी बहन को फौकियत दी, ठीक है ना। और वो खैर वो इंटेलिजेंट भी बहुत थी, ज़हीन भी बहुत थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी वो। तो एग्जैक्टली वही कॉपी ज़हरा है इस वक्त, ठीक है ना। तीनों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तेज भी है, स्मार्ट भी है। तो बाप को प्यार जरूर देना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते के अंदर लड़की जवान हो जाती है और वो किसी और की हो जाती है, ठीक है ना। तो पहला बेटा हुआ तब भी मैं चाहता था बेटी हो जाए, फिर दूसरा हो गया, मैं तब चाहता था बेटी हो जाए। तीसरे के लिए फिर मैंने बहुत दुआएं की, हमने बहुत दुआएं की, फिर अल्लाह ने हमें बेटी दी। और ये कि जब बेटी का रिलेशन कैसा है आपके साथ? मेरे साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। ऐसा तो नहीं होता घर में आप आते हैं तो सन्नाटा हो जाता है कुछ? नहीं, दूर दूर तक नहीं, क्योंकि मैं घर में रहता ही कम हूँ। मेरे तो वैसे ही सफर रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तबलीगी दौरे रहते हैं, और फिर ये है कि कभी अगर कारोबार के लिए मैं ज़रा कम निकलता हूँ, लेकिन ये है कि दावत की लाइन से बहुत ज़्यादा निकलना होता है। तो मैं तो हर वक्त ही तरस रहा होता हूँ घर आने के लिए, ठीक है ना, और बच्चों से मिलने के लिए। तो जब बेटी होती है ना, तो एक फरिश्ता आता है और उसको अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि तू भी कमज़ोर, जिसने तुझे जना वो भी कमज़ोर, यानी तेरी माँ, और जिसने तुम दोनों की कफालत की अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। तो ये किस कदर बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मेरी तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है अपनी बेटी से, बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं समझता हूँ करना चाहिए। और लड़कों के साथ बाप को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लड़कों के साथ बाप को एक डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। उनको पता हो, क्योंकि अगर लड़कों के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, आज इंटरनेट का दौर है, मैं एक मिसाल देता हूँ तुम्हें, जैसे एक इंटरनेट का दौर है। घर के अंदर अगर अल्लाह और रसूल की बात नहीं होती, पहले हमारे वक्तों में क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन उठा के टेलीफोन की तार काट दी, घर में टेलीफोन नहीं है तो अब बाहर की दुनिया से कट गए। अब तो स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है ना। अब वो स्मार्टफोन आपकी बेटी ने ले जाकर अगर बाथरूम में छुपा दिया कहीं, ठीक है, आप दुनिया के सारे फोन काट दें, बाथरूम में तो नहीं जा सकते ना आप उसके साथ, ठीक है ना। लॉक करके वो सारी दुनिया से जुड़ गई, ठीक है ना। तो अब अगर वो लड़की फितरतन नेक नहीं है तो फिर उसकी तरबियत कैसे होगी, ठीक है। इसलिए माँ और बाप को दोनों को एक एग्जाम्पल बनना जरूरी है उसके लिए, ठीक है ना। माँ और बाप को दोनों को एग्जाम्पल बनना जरूरी है उसके लिए। कभी कभार लोग लेकर आते हैं हमारे पास, बेटियां लेकर आते हैं, जी हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती। अब यूके में हुआ एक दफा, हम बैठे हुए थे तो एक खातून लेकर आई, उनके अपने जिस्म पर भी थोड़े कपड़े, और माँ शेर तो बेटी सवा शेर, ठीक है। अब वो आकर तो हमारे एक साथी को कह रही, वो जैसी मस्जिद में पता नहीं कैसे दाखिल हो गई, क्या हुआ, वो जैसी दाखिल हुई हम सब ऐसे हो गए, नजरें नीचे हो गई हमारी सबकी शर्म के मारे, यूं करके हो गए हम सारे। अब बेटी लेकर आई थी, अब वो अपनी बेटी को लेकर आई है, और आकर कह रही है जी मेरी बेटी को समझाया, मुझसे बदतमीजी करती है। तो मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो जरा उसके मजाक करने गया था, उसने कहा मैडम ये जो आपका वाला पैकेज है ना, इसमें बेटी बदतमीजी ही करती है माँ के साथ, जरा अपना पैकेज बदलें। वो दूसरा पैकेज है जिसके अंदर बेटी जो है ना वो माँ की इज्जत करती है। तो माँ और बाप को एक एग्जाम्पल बनना जरूरी है, ठीक है ना।
میرے باپ فلائر تھے تو میں ساری زندگی فلائر بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ ان کو فالو آئیڈیلائز کرتے ہیں, پیرنٹس کو بچے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے ان کے جیسا بننا ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور یہ بڑی ضروری گفتگو ہو رہی ہے, ایک پریکٹیکل گفتگو ہے. اگر ہم اس کو پریکٹیکلی لیں اور مذہب کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں شامل کریں, صرف پڑھنے کی حد تک یا نماز پڑھنا, ہمارا مذہب بہت پریکٹیکل لاجیکل مذہب ہے, اس کو اگر اس طرح فالو کریں تو کیا ہی بات ہے, زندگی خود بخود سنور جائے گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ پاکستان تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہے. گردن پہ ہے احسان محمد. پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یہ چینل ہے ARY, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے, ملک اور قوم کے لیے. ایک بڑا نام تھا, انسان بہت بڑے تھے. ہزاروں دکھی اور مستحق افراد کے مسیحا حاجی عبدالرزاق ہم میں نہیں رہے, مگر ان کی بے کسوں, لاچاروں اور ملک و قوم کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. کیمرہ مین سید مہتاب کے ساتھ نعیم حنیف, ARY نیوز, لاہور. کہ اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے, جینا تو چاہیے سب کے لیے. دل کا میدان ہو یا صوفیزم کے فروغ کی بات, میڈیا کی دوڑ ہو یا معاشرے میں مذہبی رجحان کو پروان چڑھانے کی عملی جدوجہد, حاجی عبدالرزاق کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور پھر فنون لطیفہ میں ان کے انتقال کی خبر کا بجلی بن کر گرنا, اس شعبے میں بھی ان کی خدمات کا بھرپور اعتراف ہے. QTV جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سے مذہب کو یکجہتی دی, جس طریقے سے تمام فرقوں کو اور جتنے ہمارے انبیاء کرام, اولیاء کرام, خلفاء راشدین, شہداء کربلا, جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے اولیاء ہیں, عید میلاد النبی ہیں, محرم ہے, اور جتنے بھی 11ویں شریف ہے, اور خود حاجی صاحب کے بھائی بھی, رؤوف صاحب بھی, سب ان کے اداروں نے اس کام کو بہت پھیلایا دنیا میں. احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. ایک نعت میں نے شروع میں پڑھی تھی, بڑا لوگوں نے اس کو پسند کیا, اور یہ سب سے پہلی نعت ہے جو میں نے پڑھی. میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں, اور میں انشاءاللہ اس کا آنے والے وقتوں میں ARY پہ انشاءاللہ اس کا ویڈیو بھی کروں گا. محمد قریب آ رہا ہے, محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دین کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں, محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو,
چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، آج کل دیکھیں بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے، اسپیشلی پہلے سننے میں آتا تھا ویسٹ میں بہت ڈیورسز کا ریٹ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اب اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے لڑائیاں بہت سننے میں آتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہے؟ خواتین کی کیا غلطی ہے، مرد حضرات کی کیا غلطی ہے جو یہ ایک دم بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت بڑھ گئے ہیں۔ نیتا دیکھو، سب سے پہلے تو ایک ضروری بات بتانا لوگوں کو ضروری ہے، وہ یہ کہ ویسٹ میں جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے نا، وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ انسٹیٹیوشن آف میرج ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پر ایکسٹرا میرٹل افیئر انکریج کیا جاتا ہے اور میرج ڈسکریج کی جاتی ہے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تم نے دیکھا ہے کہ کبھی ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، اور جو لگاتا بھی ہے فیل ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بیکاز میرج آف انسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل افیئر ڈسکریج کیا جاتا ہے، میرج انکریج کی جاتی ہے۔ اور جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کی پھر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں بیٹا ذرا بڑا ہوا، بیٹی ذرا بڑی ہوئی، ڈزنٹ میٹر، لات مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اب جاؤ جا کے خود زندہ رہو کسی طرح بھی۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ میرے ساتھ رہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ یہ وہ بانڈیج ہے بہت بڑا اس معاشرے کا کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں ابھی بھی قدریں زندہ ہیں۔ حالانکہ جو حالات ہیں لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید اس معاشرے کے ان قدروں کی وجہ سب سے بڑی وجہ اس معاشرے میں اس میں زندگی کی روح آج کیوں ہے، is because of institution of marriage۔ شیطان کے قریب سب سے بڑا کام جو ہے وہ کسی کو قتل کروانا بھی نہیں ہے، نماز چھڑوانا بھی نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کروانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے گھر برباد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میاں الگ بیوی الگ۔ اب اس میں کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کرتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مرد کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ مرد کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، ابھی یہ شادی ہوئی، شادی ہو کے بیوی گھر آئی ہے تو سٹارٹ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ سٹارٹ لیتا ہے وہ، دیکھو میری فکر نہیں کرنا، میرے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ بھائی کیوں کرے وہ تیرے ماں باپ کی خدمت؟ کیا تو میڈ لایا گھر کے اندر؟ تو ایک بیوی لایا ہے، ٹھیک ہے، کیا تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے؟ تو فوراً کہے گا اس کا بھائی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو تیرے ماں باپ کو تو جانتی ہی نہیں، ملی نہیں وہ تیرے ماں باپ سے کبھی، وہ کیوں کرے تیرے ماں باپ کی خدمت؟ اب اس سے خدمت اگر کروانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری محبت میں ڈوب کے وہ تمہارے ماں باپ سے پیار کرے، یعنی تمہاری محبت کی وجہ سے تم سے جڑی ہوئی چیزوں سے اسے پیار ہو، اس سے پیار ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مین چیز ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ عورت سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس گھر میں آتی ہے اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کی ماں بھی ایک عورت ہے، وہ یہ ایک دم بھول جاتی ہے غلطی سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جوان ہوتی ہے، اپنی جوانی کی ایگزوبرنس میں اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا کا پورا میرا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس مرد کو تو 25 منٹ میں پٹانے کے چکر میں ہے وہ 25 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ماں کیسے، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہو تو ماں کے سامنے بیوی سے مسکرا کے بات بھی نہیں کرنی۔ کیسا دین ہے ہمارا؟ ماں کے سامنے بیوی سے سیریس رہنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں تو نے کرنی ہے اور بیوی کو سمجھانا ہے کہ زیادہ تر ٹائم اس نے چپ رہنا ہے جب میں ماں سے ملوں۔
اور ماں اگر کہے کہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے تو بیوی کو بتا دینا ہے کہ کھانا تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا، ماں کے ساتھ کھاؤں گا. تو بیوی سے نہ کوئی مذاق کرنا ہے ماں کے سامنے، نہ اس ماں کے سامنے بیوی سے ہنس کے بات کرنی ہے، سیریس بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو، وہ جیلسی ایلیمنٹ، اس کو جیلسی کا ایلیمنٹ نہ آئے. یہ دین سکھا رہا ہے میرا، ٹھیک ہے نا. بعد میں جاؤ، بعد میں کھیلو کودو، جو بھی ہنسنا مسکرانا جو بھی ہے بیوی کے ساتھ، ٹھیک، لیکن ماں کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے. اور ماں کو پیار سے کیا سمجھانا ہے؟ ماں کو پیار سے یہ سمجھانا ہے، اماں بات یہ ہے کہ یہ اب گھر پہ آئی ہے نا، دیکھو یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، ٹھیک ہے نا. اور کل کو اس نے تیرے پوتے پوتیوں اس کی وجہ سے آئیں گے، اور وہ آئیں گے، اگر تو اس کے ساتھ خوش رہے گی نا تو یہ تیرے پوتے پوتیاں تیرے پاس لے کر آئے گی، اگر تو نہیں خوش رکھے گی تو یہ اپنے پاس رکھے گی. تو ماں کے اس میں آئے گا، کیونکہ ماں اپنے پوتے اور پوتیوں کو ملنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اصل سے سود زیادہ. ہاں، یہ میرا دین سکھا رہا ہے مجھے. تو شوہر نے یہ پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ بیچ کے اندر، ٹھیک ہے نا. میرے گھر میں بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت ہوتی تھی کھینچا دانی، ٹھیک ہے. میری امی تو ایک بہت ڈومیننٹ عورت تھی، ٹھیک ہے نا، اور وائف اتنی نہیں تھی شروع کے اندر، ٹھیک ہے، یا میرا خیال تھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہر وقت ان دونوں کی کھینچا تانی چلی رہتی تھی. تو میرے ابا جو ہے نا وہ ہنستے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بتاتے رہتے، بیٹا ان کے معاملات میں نہ پڑنا، ان کے معاملات میں نہ کرنے دو ان کو جو یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خبردار جو تو نے ان میں سے کسی کی سائیڈ لی. میری امی مجھے بولتی تھی جبکہ تیری بیوی یہ میں بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. جو میری بیوی بولتی تھی کہ یہ، تو میں یہاں سے بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. آخر کے اندر کچھ دنوں بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بیکار ہے نا، یہ تو بیچ میں پڑے گا ہی نہیں. تو پھر ان لوگوں نے دونوں نے اپنے میٹرز کو سالو کر لیا. تو جب میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تو میری بیٹی کو میری وائف کو وہ یہ کہہ کر گئی، میری وائف آج بھی اس بات پہ بڑا وہ لیتی ہے کہ بیٹا تم ہو تو میری بہو، لیکن تم نے میری خدمت اتنی کی، مجھ سے پیار اتنا کیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں. یہ میری ماں عائشہ کو کہہ کر گئی جب وہ اس دنیا سے گئی. تو وہ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو شوہر کو پلے کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں میڈ نہیں لایا گھر میں، میں ایک بیوی لایا ہوں جس کا اتنا ہی بڑا پارٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور ایک میاں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیوی کی رسپیکٹ کروانا، کیسے کروانی، جو ہے وہ بیوی کو کچھ سمجھائے. دیکھو رسپیکٹ کروانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. رسپیکٹ کرانے کا کبھی اپنے شوہر سے نہ کہنا کہ اپنی ماں سے میری رسپیکٹ کرواؤ، خبردار یہ جملہ کبھی نہ استعمال کرنا، وہ نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے اپنے شوہر، یہ شوہر کا کام ہے کہ بیچ میں نہ پڑے، کسی کا فیور نہ کرے، کسی کا فیور نہیں کرے. فیور نہیں کرے تو پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ لڑنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، یا اس کی ماں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. یہ لڑائی 2 3 4 5 دنوں کے بعد خود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا. تو آپس میں اچھا پھر ایک ذرا مشکل کام بھی کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جائے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کے پاس جا کر آپ کی جھوٹی بات ان کو بتائے. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں، اچھا ہاں جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں، اور تمہارے پاس آئے اور آ کر کہہ کہ امی تو یہ کہہ رہی تھیں کہ ایسا لگتا ہے گھر میں بیٹی آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے، دل کو خوشی ملے گی، پھر بھی دل کو خوشی ملے گی، پھر بھی جوڑ پیدا ہو جائے گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے، انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے. پھر اس کا کیا کریں جو میاں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جائے، جو باہر انٹرسٹڈ اسی لیے ہوگا نا، انٹرسٹڈ وہ اسی لیے ہوگا نا کہ اس کو بیوی سے وہ پیار نہیں مل رہا، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں مل رہی اس کو اپنی وائف سے، جس انڈرسٹینڈنگ کا وہ خواہاں ہے، ٹھیک ہے نا. تبھی آدمی اس طرح کرتا ہے، یا تبھی عورت بھی اسی لیے کرتی ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی جس انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ترس رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا شوہر مجھے انڈرسٹینڈ کرے. اور ہسبینڈ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اچھا پھر یہ ہے ایک میاں بیوی، یہ بڑی عجیب باتیں یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے تو تیار ہو کے نکلتی ہے، گھر میں آتی ہے تو مائی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یقین کرو میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا،
اپنی ماں کو دیکھا میں نے کہ جب ڈیڈی گھر آنے لگتے تھے، ڈیڈی فلائنگ ولائنگ کرتے تھے، جایا کرتے تھے مختلف میں، امی اسپیشلی ریڈی ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ڈیڈی آ رہے ہیں. امی ڈیڈی آ رہے ہیں؟ ہاں. کیوں؟ پتہ چل جاتا امی تیار ہوئی ہیں. وہی بات میں نے پوری شادی کے شروع میں اپنی وائف میں انکلکیٹ کی کہ دیکھو یار، مجھے فطرتاً ایک عورت جو مائی بن کے رہتی ہے نا، مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر وہ چیز آئے، تو پلیز مجھے فار گرانٹڈ کبھی نہیں لینا. میں جب گھر آؤں تو تمہیں خوش دیکھوں اور سب سے زیادہ تیار دیکھوں. اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ ساری خواتین جو ہوتی تھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہوتے تھے نا تو یہ ریڈی ہوتی تھیں، تیار ہوتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی مسکرا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس زمانے کا جو بھی میک اپ ہوتا تھا یا اس زمانے کا جو بھی تیار ہونے کا طریقہ ہوتا تھا، تو دین اتنا فطری ہے، اتنا فطری ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بڑی آپ کو عجیب بات بتاؤں. ایک بار آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تو حضرت عائشہ ساتھ تھیں، تو صحابہ کی جماعت کو کہا بھی جاؤ مدینے، تم لوگ آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ریس لگاؤ گی میرے ساتھ، دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا جی ضرور لگاؤں گی. وہ تو جوان تھیں بہت، ٹھیک. حضرت عائشہ بتاتی ہیں میں اس وقت بہت طاقتور تھی، تیار تھی. تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی، کہا میں ان سے آگے نکل گئی. تو اللہ کے نبی بہت ہنسے مسکرائے، کہا تو میرے سے آگے نکل گئی، میرے سے آگے. بڑی دیر تک کہتے رہے ارے عائشہ میرے سے آگے نکل گئی، ان کو کہتے رہے. اسی طرح کچھ عرصے بعد، کچھ تھوڑا ٹائم گزرا، آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، وہ آگے نکل گئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آگے نکل گئے، پھر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا عائشہ 1-all ہو گیا. پچھلی بار کا یاد ہے؟ تو میں کبھی کبھار، اب میں نے بھی اپنی بیگم کو بولا، اس کا بھی نام عائشہ تھا، میں نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہتے ہیں آپ دماغ خراب ہے آپ کا، دوڑ لگاؤ گی؟ پاگل ہو گئے کیا، دوڑ لگاؤ گی؟ تو وہ تیار نہیں ہوتی. اور میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں، یہ تمام علماء کو اس حدیث کا پتہ ہے، میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں تو انہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی، ہنسنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی تو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور دیکھو 9 بیویاں ایک وقت میں، ہم سے ایک بیوی نہیں راضی ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ 9 بیویاں ہیں، کیوں اتنا پیار کرتی تھیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. حضرت عائشہ ایک دن فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں. مصر کی عورتوں نے، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. فرماتی ہیں اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو یہ چھریاں اپنے سینوں میں مار لیتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے سارا، وہ اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سارا حسن دنیا میں دے دیا، ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر نا ایک موٹا کپڑا رکھتے تھے، کیونکہ چہرے میں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر کسی کی ایک دم نظر پڑ جاتی تھی تو وہ بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا تھا، اتنے خوبصورت تھے. لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے مستور رکھا، چھپا کے رکھا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سارا حسن دے دیا جاتا دنیا میں تو کوئی ایک آنکھ بھی نہیں تھی جو آپ کو دیکھ سکتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ اپنے دل کے جذبات بیان کر رہی ہیں، یعنی کہ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتی ہوں، تو ان جذبات کو بیان کر رہی ہیں بیسیکلی، کہ اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی ہیں تو سینے میں چھری مار لیتی ہیں. تو یہ بیوی سے پیار، بیوی سے ہنسنا، مسکرا کے رہنا اس کے سامنے. ایک آخری بات میں بتاتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک دفعہ کسی نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ویسے عام حالت میں کیسے ہوتے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے، ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے، غم میں بیٹھے رہتے تھے. یہی سوال کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو فرمانے لگی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت ہنستے رہتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، ہمیں بھی ہنساتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے بھائی کہ باہر کی جو غم، غصے، مشکلات، مصیبتیں آفس کے، اس کو گھر میں نہیں لے کر آؤ، تو پھر آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ اچھی رہے گی، بہت راضی ہو جائے گی. بالکل. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ऐसे ही ज़बरदस्त वाक़यात, इंटरेस्टिंग वाक़यात और हमारे मजहबी वाक़यात आपसे सुनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकली इसको ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब्दुल रज़ाक याकूब ARY ग्रुप के बानी, एक कामयाब बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत 7 मई 1944 को हिंदुस्तान के शहर सूरत में पैदा हुए। वालिदैन के साथ हिजरत करके कराची आए और यहीं सकूनत अख्तियार की। 1969 में कारोबार की गरज से दुबई का रुख किया और कारोबार का आगाज महज एक कुर्सी और मेज से किया। अपनी जहानत और खून पसीने बहाकर कामयाब मंजिल की राह हमवार की। 1972 में ARY ग्रुप कायम किया और खानदानी कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। हाजी याकूब एक सादा और खुदा तरस इंसान थे। इंसानियत की खिदमत से उन्हें प्यार था। तालीम के फरोग के लिए जरूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप देना, लोगों की माली इमदाद करना, गरज लोगों के काम आना उनका शेवा था। हाजी अब्दुल रज़ाक समाजी तंजीम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी रहे। जुम्मा 21 फरवरी को हाजी अब्दुल रज़ाक इस जहान फानी से कूच कर गए। का मैदान हो या सूफीज़म के फरोग की बात, मीडिया की दौड़ हो या मुआशरे में मजहबी रुझान को परवान चढ़ाने की अमली जद्दोजहद, हाजी अब्दुल रज़ाक का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और फिर फनून लतीफ़ा में उनके इंतकाल की खबर का बिजली बनकर गिरना, इस शोबे में भी उनकी खिदमात का भरपूर एतराफ है। QTV जो है उसके ऊपर उन्होंने जिस तरह से मजहब को यकजहती दी, जिस तरीके से तमाम फिरकों को और जितने हमारे अंबिया इकराम, औलिया इकराम, खुलफा राशिदीन, शोहदाए करबला, जितने भी अंबिया हैं, जितने औलिया हैं, ईद मिलादुन्नबी हैं, मुहर्रम है और जितने भी 11वीं शरीफ है और ख़ुद हाजी साहब के भाई भी, रऊफ साहब भी, सब इनसे, इनके इदारों ने इस काम को बहुत फैलाया दुनिया में। फैज़ान मोहम्मद, फैज़ान मोहम्मद, फैज़ान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जुनैद जमशेद साहब हमारे सामने हैं यहाँ और उनसे हम बहुत अच्छी बातें सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। वैसे आज कॉल्स लेने का मुझे मौका नहीं मिला, वरना लोग बेताब हैं आपसे बात करने, क्योंकि बातें इतनी अच्छी हो रही, इंटरेस्टिंग हो रही है, तो मैं चाह नहीं रही कि बीच में इसको मुखल पैदा करूँ। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहती थी, कुछ मर्द हजरात बहुत ज़्यादा रोब बीवियों पर रखते हैं। खाने में नमक तेज़ हो गया तो टेबल उलट दी। मुसलमान मर्द, मैं मुसलमान मर्दों की ही बात कर रही हूँ। खाने में नमक तेज़ हुआ, टेबल उलट दी। बीवी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा, या स्त्री सही नहीं हुई, छोटी छोटी चीज़ें, या बच्चों के नंबर इम्तिहानों में अच्छे नहीं आए, घर की सफाई नहीं हुई, उन सब चीज़ों पर मर्द हजरात जो है एक रोब रखा होता है घर में, और मियाँ और बीवी में दोस्ती वाला एलिमेंट नहीं होता, कहीं रोब वाला एलिमेंट होता है। बीवी शायद आगे फेस पर तो मियाँ की इज्जत कर लेती है, लेकिन शायद दिल से वो इज्जत कर नहीं पाती। उसमें आप क्या कहेंगे? देखो, कुछ मर्दों की तो एक इनसिक्योरिटी भी होती है, जो कि मेरे में भी थी। ठीक है, वो इनसिक्योरिटी क्या होती है कि कहीं ये उसकी तरह ना हो जाए, कहीं ये वो ना बन जाए। हाँ। एक वो बड़ी सीवियर इनसिक्योरिटी होती है, वो अपने घर को बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा होता है। हाँ। और ज्यादातर मर्दों का यही मामला है। तो ट्रस्ट क्यों नहीं करते अपनी बीवियों? नहीं, ट्रस्ट का एलिमेंट तो है। हाँ। ट्रस्ट तो वो कर रहे हैं। हाँ। ट्रस्ट कर रहे हैं तभी तो शादी की है। नहीं, लेकिन फिर उनको एक डर होता है ना कि ये उसकी तरह ना हो। एक इनसिक्योरिटी है। देखो, एक मेरी बात याद रखना, मैं अगर इस बात को ट्रस्ट करूं कि मेरे ऊपर पानी गिरेगा और मैं गीला नहीं होऊंगा, हाँ। क्या इस बात को मैं ट्रस्ट कर सकता हूं? पानी गिरेगा तो गीला तो होऊंगा। हाँ। मैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आज माशरे में एक्सपोजर है जिन चीजों का, वो ये देख रहा है कि ये हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला या हजरत आयशा या हजरत फातिमा की जिंदगी को तो नहीं पढ़ रही, उनके बारे में तो ये कुछ भी नहीं जानती, लेकिन इसकी नजरों से रोजाना कोई ना कोई एक्ट्रेस गुजर रही है, किसी ना किसी एक्ट्रेस का लिबास भी देख रही है, उसके चाल चलन भी देख रही है, वो ड्रामे भी देख रही है, ये तो वो देख रहा है, रोज देख रही है। तो वो ये जानता है कि इसकी कोख से खालिद बिन वलीद तो नहीं पैदा होगा। ठीक है ना। अच्छा, जरूरी तो नहीं है हर एक्ट्रेस का चाल चलन खराब हो। नहीं, खराब में नहीं बात कर रहा, खराब की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं उसकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। अगर उसकी जिंदगी को देखो, जनरली उसकी जिंदगी किस तरफ को जा रही है, उस बेचारी, वो भी तो
एट द एंड ऑफ द डे एक औरत है ना, वो जा किधर रही है उसकी जिंदगी, ठीक है ना, किस तरफ को जा रही है वो एक जिंदगी, ठीक है। तो वो ये सब कुछ वो ये देख रहा है कि ये देख तो उसी को रही है, ये किसी सूरत भी इस तरफ आने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो अंदर से इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है, जैसे मैं भी इनसिक्योर होना शुरू हो गया, ठीक है। शुरू की बात है, मेरी बीवी एक खूबसूरत औरत थी जवानी के अंदर, तो मुझे होती थी इनसिक्योरिटी कि इसके पीछे लोग ना पड़ जाएं, तो मैं इसको नहीं लेके जाता। तो मैंने सारी जिंदगी आयशा को ड्राइविंग नहीं सिखाई, ठीक है ना। और ये मैं तमाम, अगर कोई मर्द देख रहा है ना, तो मैं ये उस मर्द को बताना चाहता हूँ कि तूने अगर अपनी जिंदगी पर जो सबसे बड़ा एहसान करना है ना, वो ये कि ना अपनी बीवी को गाड़ी चलाना सिखाना, ना उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाना। खैर मोटरसाइकिल तो नहीं सिखाओगे तुम, लेकिन गाड़ी चलाना उसको हरगिज ना सिखाना। क्यों? जिस औरत को एक मरतबा घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलने की आदत पड़ जाए, उससे फिर घर में नहीं बैठा जाता। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, इस पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। वो औरतें, मियाँ अक्सर औरतों को नहीं सिखाते बाहर बिल जमा कराना, बच्चों की फीस, या कोई बाहर के काम नहीं सिखाते। खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है, जिंदगी में औरत बिल्कुल तनहा रह जाती है और उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता, फिर औरत क्या करे? ये तो तुमने एक बहुत ही एक हाइपोथेटिकल सी एक औरत बेचारी क्रिएट कर दी, मासूम सी। ऐसा ना करो, ऐसा नहीं होता। आजकल के दौर में अगर औरत को ड्राइविंग ना आए, औरत को बाहर चलना फिरना, शॉपिंग करना, घर का ख्याल रखना, जो बाहर के काम मर्दों के हैं, वो औरत को ना आए, आप जमाना देख रहे हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, दिल के दौरे जवान लड़कों को पड़ने लगे, तो फिर जिंदगी कैसे बसर करेगी? देखो, ये तुम्हारे हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, मैं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, ठीक है। मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूँ जो अल्लाह और रसूल ने बताया है, जो पिछले 10,000 साल से सिंस द कंसेप्शन ऑफ मैन हो रहा है ना, और उसके नफे, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकल बातें करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बात ये है, अल्लाह ने मर्द की फितरत के अंदर घर के अंदर बैठना लिखा है। मेरा बस चले तो मैं 1 साल घर से बाहर ना निकलूं, बैठा रहूं, तो मर्द को बोला है निकलो घर से बाहर। औरत की फितरत में रखा है घर से बाहर निकलना अल्लाह ने, उसका दिल करता है मैं बाहर जाऊं, ठीक है, और मैं बाहर जाकर मुझे लोग देखें, और मैं, ये उसकी फितरत है, ठीक है। तो उसको बोला घर में बैठो। तो ये दोनों चीजें नफ्स के खिलाफ हैं, इसी पर बरकत के फैसले होंगे, क्योंकि दुनिया में रहना, दीन नहीं आ सकता जिंदगी में कुर्बानी के बगैर। और आज के दौर में अल्लाह पाक फिजिकल कुर्बानियां नहीं लेते इतनी, तो सहाबा से ले ली, उम्महातुल मोमिनीन से ले ली, ठीक है, किसी का बच्चा जाया हो गया, कोई बेचारी बेवा हो गई, ठीक है ना, कोई मार दी गई, ये उस दौर में अल्लाह ऐसी कुर्बानियां लिया करते थे। हमसे आज वो कुर्बानियां नहीं ली जाती, हमसे आज ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी जज्बात की कुर्बानी ली जाती है, नफ्स की कुर्बानी है कि निदा प्लीज सर कवर कर लो, ठीक है ना, ये मैक्सिमम इतनी कुर्बानी ली जाएगी। इस पर भी खुश होकर अल्लाह फैसले कर देंगे, ठीक है ना। जुनैद साहब से थोड़ी सी कुर्बानी ली जाएगी, भाई जुनैद साहब प्लीज उम्मत मुस्लिमा की जो माँ बहन बेटियां, उनको आप नचवाएं मत प्लीज, ठीक है ना, आप इंसान बन जाएं थोड़े से, ठीक है। हमने आपको शोहरत दी है, इस शोहरत का सही इस्तेमाल करें, उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं, हमसे जोड़ें, ठीक है ना। ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की बेटी है, मत नचवाओ इसको। मेरे से इतनी वो ली जा रही है कि मत करो ये हरकतें, ठीक है ना। जज्बात की कुर्बानी है ना, तो अल्लाह आज सिर्फ जज्बात की कुर्बानी लेते हैं। इसके लिए तुम जो सबसे बड़ा फेवर अपने आप को करोगी, वो ये करोगी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मत क्रिएट किया करो अपने लिए, कि अगर जुनैद साहब यूं हो जाए तो फिर यूं हो जाए, तो फिर यूं हो जाए, तो फिर यूं हो जाए। मैं वो सवाल कर रही हूँ आपसे जो कभी कभी इंसान के जहन में भी आता है। कोई बात नहीं, कभी कभार के सवाल अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं। कभी कभार के सवाल जो है ना, ये कभी मैं इनको आउटराइटली निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, अभी तुमने मेरे से इतने सवाल किए, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, तो खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए ना शौहर कुछ करने को तैयार, ना बीवी कुछ करने को तैयार, तो जिंदगी कैसे खुशहाल होगी? शौहर को भी आना पड़ेगा इस तरह। मैंने देखो शुरू में बोला था, ये शुरू में ही कह देते हैं, देखो मेरी फिक्र नहीं करना, माँ बाप को देख लेना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मैं जो भी कर रहा था ना पहले, मुझे ना चेक करना, मैं वही करता रहूंगा, ठीक है। तुम बदल जाओ, जाओ मेरे माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाओ, तो ये कौन औरत करेगी? वो कोई रोबोट तो नहीं है। गिव एंड टेक वाला रिश्ता है, गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है। तो दीन नाम ही गिव एंड टेक का है, ठीक है। जिस औरत का शौहर इंतकाल कर गया, अब वो अकेली है, तुम यकीन करो वो शौहर उसका राजिक नहीं था, वो शौहर उसका मालिक नहीं है,
وہ شوہر اس کا خالق نہیں ہے, وہ شوہر اس کا وہ اپنے اس شوہر کے دیے ہوئے کو نہیں کھا رہی, اس کا مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, رازق بھی اللہ. وہ اللہ اس کو سکھائے گا, وہ اللہ اس کی زندگی کو بنائے گا. وہ اگر حتی الامکان کوشش یہ کرے گی کہ میرے سے اللہ کے حکم نہ ٹوٹیں, اللہ اس کی عصمت کی حفاظت کریں گے. اللہ خود نظام بناتے ہیں عصمت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ, وقت کے بادشاہ نے ان پر دست درازی کی کوشش کی. کیا کیا اللہ نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ؟ زمین نے پیر پکڑ لیے اس کے, پھر اس نے معافیاں مانگی حضرت سارہ سے. تو جو عورت دین پر آنے کی کوشش کرتی ہے, اللہ کا آسمانی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی بس ہمت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمت کہاں سے آتی ہے؟ ماحول میں. اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھو, نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھو, ہمت آ جاتی ہے. اچھا, آپ نے اپنی زندگی جب تبدیل کی تو آپ کے اندر جو ایک اچھا چینج آیا, جو آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کی رویوں میں, وہ کیا ہے سب سے بڑا چینج جو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی کہتے ہیں؟ اور ایک برائی جو آپ کو لگتا ہے وہ پہلے والی زندگی میں. برائیاں تھوڑی زیادہ ہیں, جھگڑالو ہوں, جلد باز ہوں, اور کم عقل بھی ہوں, کمزور بھی ہوں. 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھتا ہے بیمار پڑ جاتا ہوں, 1 ڈگری ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے تو ذرا سے بیمار ہوتے ہیں, اللہ مجھے کیا ہو گیا, لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کم علم ہے لیکن باتیں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو کمیاں تو ساری ہیں. جہاں تک آپ کی اچھائی کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں. اور میں نے سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا فیور کیا وہ یہ کیا کہ میں نے اپنے ارد گرد دوست ایسے بنا لیے جو کہ مجھے ہر وقت چیک کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھار مسجد جانے میں کمی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی دوست پکڑ لیتے ہیں. سعید انور میرا دوست ہے بہت اچھا, ٹھیک ہے نا, ہمارا کرکٹ پلیئر جو تھے, سعید بہت اچھا دوست ہے, وہ چیک کر لے گا. اسی طرح اور بھی بہت سارے دوست ہیں ایسے, ٹھیک ہے. کبھی اس میں کمی آتی ہے, وہ آ کے لے جاتے ہیں آپ کو. کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے میں, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہاں سے میں سیدھا جماعت میں جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, 3 دن کے لیے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں ادھر لگاؤں گا. میں نہیں جا رہا تھا, 10-12 لڑکے آ گئے گھر پہ, نہیں آپ کو جانا ہے جنید بھائی. میں نے کہا یار پہلے مجھے ARY جانا ہے, پھر میں ARY سے وہاں تمہارے پاس آؤں گا. تو اپنے ارد گرد دوست ایسے بنا لیے جو آپ کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں. یعنی آپ کو اچھی راہ دکھانے میں اور بری راہ کی طرف آپ کی کمپنی بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دوست آپ ایسے, آج میں پھر دوست وہی بنا لوں گا تو 4 دن کے بعد آپ پھر مجھے سٹیج پہ دیکھیں گے, اللہ رحم کرے. ماحول ڈیپینڈ کرتا ہے, ماحول بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. بچپن کیسا تھا آپ کا؟ بچپن بے انتہا شرارتی. میں اور میرا بھائی 13 ماہ کا فرق تھا ہم دونوں میں. اچھا. ہم اتنے شرارتی تھے. میں نے بولا میرا ابا فوجی تھا, تو ہم نے اپنے ابا سے مار بھی بہت کھائی ہے. اچھا. بہت مار کھائی, بہت بڑے ریکٹ ٹوٹے ہم دونوں پر, بڑے ہینگر ٹیڑے ہوئے ہم دونوں کے اوپر, ورنہ ہم نے سیدھا ہی نہیں ہونا تھا. جب آپ لائک وہ زمانہ ہوتا ہے نا, لڑکے جب شرارتی ہوتے ہیں, لڑکیوں کو چھیڑنا, ہوٹنگ کرنا, سیٹیاں بجانا, اس وقت آپ کا کیا رد عمل؟ وہ سب کچھ میری زندگی میں آیا نہیں. وہ کیونکہ ایک تو میں نے بولا نا, میں اپنے باپ سے بھی ڈرتا تھا. اور میوزک کی طرف دھیان لگ گیا نا اس عمر میں آپ کا. میری ماں بھی سخت عورت تھی بہت. اچھا. امی بھی بڑی اسٹرکٹ عورت تھی, ٹھیک ہے. میری ماں باپ کی سختی کیا لگتا ہے آپ کو اچھی ہے بچوں کے لیے؟ ماں باپ کی سختی, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. جی, آج تو آپ لوگ ویسٹ میں جا کے ویسٹ کی باتیں کر کے آپ نے تو ماں باپ کا رو بھی ختم کر دیا اولاد کے اوپر سے, ٹھیک ہے نا. اولاد اتنی ہی بدتمیز, میں نے کئی ماں بیٹیوں کو ماں سے ایسی بدتمیزی کرتے دیکھا ہے کہ میرے اپنے آنسو نکل آئے. کئی بیٹوں کو میں نے باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے دیکھا ہے کہ میں خود کانپ گیا کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے میرا بیٹا ایسا نہ نکل آئے, ٹھیک ہے نا. تو خیر, وہ میرے ماں باپ سخت تھے بہت. میرے باپ نے مجھے شروع میں ایک بات بتائی. اس نے کہا بیٹا زندگی میں 3 کام ہیں کرنے کے تمہاری عمر میں, ایک پڑھائی, ایک گیمز اور ایک عیاشی. ان میں سے کوئی 2 چوز کر لو, ایک ساتھ 3 نہیں چل سکتے, کوئی 2 چوز کر لو. یا پڑھائی اور عیاشی چوز کر لو, یا پڑھائی اور گیمز چوز کر لو, یا گیمز اور عیاشی چوز کر لو. ان میں سے کوئی 2 کر سکتے ہو تم. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں فزیکلی بڑا فٹ ہوا کرتا تھا, تو میں پڑھائی اور گیمز پکڑ لی.
تو وہ لڑکیوں والا ایلیمنٹ کبھی زندگی کے اندر آیا ہی نہیں, کہ مطلب وہ اس طرح یاشی کا ایلیمنٹ آیا ہی نہیں. کرتے کرتے میں ایک دم میوزک میں آ گیا. پھر میوزک کو میں نے پروفیشن بنا لیا. جب میوزک میں آپ آ گئے تب جو فین فالوئنگ تھی, لڑکیاں خود, آپ کا قصور نہیں ہوتا تھا لیکن لڑکیاں خود, جیسے ہم نے ڈرامہ بھی دیکھا تھا آپ کا سارا, تو سب کچھ مجھے یاد ہے, تو اس وقت آپ نے کیسے, مطلب ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں تو سوسائڈ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں, ہم کاٹ لیں گے اپنی نسیں کاٹ لیں گے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی کے کچھ حصوں کو ہم ڈسکس نہ کریں؟ چلیں یہ نہیں کرتے آپ, اگر آپ کو نہیں پسند تو نہیں کرتے. ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر بریک پہ پہلے میں ڈسکس کروں گی یہ کروں یا نہ کروں, پھر آگے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد جنید جمشید ہمارے ساتھ. ARY گروپ کی عملی جدوجہد. حاجی عبدالرزاق کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اور پھر فنون لطیفہ میں ان کے انتقال کی خبر کا بجلی بن کر گرنا اس شعبے میں بھی ان کی خدمات کا بھرپور اعتراف ہے. کیو ٹی وی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جس طرح سے مذہب کو یکجہتی دی, جس طریقے سے تمام فرقوں کو اور جتنے ہمارے انبیاء کرام, اولیاء کرام, خلفاء راشدین, شہدائے کربلا, جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے اولیاء ہیں, عید میلاد النبی ہیں, محرم ہے, اور جتنے بھی 11ویں شریف ہے, اور خود حاجی صاحب کے بھائی بھی, رؤوف صاحب بھی, سب ان سے, ان کے اداروں نے اس کام کو بہت پھیلایا دنیا میں. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ہمارے ساتھ جنید جمشید صاحب ہیں اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بریک کے دوران میں نے پوچھ لیا ہے کیا پوچھنا چاہیے کیا نہیں, اب میں وہی پوچھوں گی. سب سے پہلا سوال تو یہ, ہمارے پاس جو کالز آ رہی ہیں آپ کے لیے, جو ہم ابھی اس لیے نہیں لے پا رہے کیونکہ باتوں میں بیچ میں گیپ نہ آئے, تو بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہیں کلاسز دیتے ہیں, اور اگر وہ آنا چاہیں تو کدھر آ سکتے ہیں؟ نہیں, کلاسز نہیں دیتا. اچھا, میں تو آگے کبھی شروع کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا؟ آگے بھی ارادہ کوئی. کیوں؟ آپ تو اتنا اچھا بولتے ہیں اور آپ کی بات ذہن میں آ جاتی ہے آرام سے سمجھ. اچھا, تو کیوں نہیں آپ شروع کرتے؟ دیکھو ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں خود, ٹھیک ہے نا, ابھی تو میں خود سیکھ رہا ہوں, اور میں نے دین سیکھا پریکٹیکلی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ کر. تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں, مختلف مساجد میں چلا جاتا ہوں, 3 دن کے لیے وہاں رہ لیتا ہوں, 10 دن کے لیے رہ لیتا ہوں. تو اس میں جو بھی میرے پاس آ جائے, کچھ ہم اس سے اپنی بات کر لیں, کچھ وہ ہم سے اپنی بات کر لیں. تو میں نے کیونکہ دین سیکھا بھی اسی طریقے سے, تو اگر جہاں سکھانے کی بات ہے تو میں نے دیکھا یہ کہ آدمی کو سکھانا بھی اگر ہے تو اسی طرح سکھائے. وہ ایک جگہ بیٹھ کر کتاب کھول کر, دیکھو میں کوئی عالم تو ہوں نہیں, تو وہ نہ میں قرآن کی تفسیریں جانتا ہوں, نہ میں احادیث میں جو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نکات ہوتے ہیں, جو مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں, نہ میں ان کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں بیسکلی ایک لرنر ہی ہوں نا, تو سکھانے کی بات ابھی بنتی نہیں. اچھا, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس میں کوئی چینج آیا ہے اس وقت سے اور اب سے؟ ہاں, 4 گنا زیادہ کھانا شروع کر دیا. اچھا, میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا. میٹھا زیادہ پسند ہوگا آپ؟ میٹھا نہیں پسند مجھے, اس لیے شاید میں بچ گیا ہوں بہت موٹا ہونے سے. لیکن اس میں کھانے کو بہت ملتا ہے. اچھا, آپ نہیں پہلے آپ کے کوئی نخرے تھے کھانے پینے میں جو اب وہ سارے؟ پہلے نخرے نہیں تھے. پہلے میں, کیونکہ شوبز کا مطلب ہوتا ہے شو, تو پہلے میں جمنگ بہت کرتا تھا, جم بہت جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, اور ٹریننگ بہت کرتا تھا. اب نہیں جاتے جم بالکل؟ اب ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے, حالانکہ میرا دل بڑا وہ ہوتا ہے, واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ میرے دونوں لڑکوں کو جمنگ کا شوق ہے, وہ دونوں جم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ان کو دیکھتا ہوں اور میں اندر ترستا ہوں کہ اب ایسے واک وغیرہ کر لیتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار تھوڑی بہت ایکسرسائز ہر مرد کو کرنی چاہیے. مرد کو کیا, عورت کو بھی کرنی چاہیے. لباس آپ ہمیشہ شلوار قمیض ہی رکھتے ہیں, کبھی آپ پینٹ شرٹ یا کچھ اس طرح کی چیز؟ اب وہ میں نے تمہیں بولا نا کہ اس میں کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. یہ اپنا میرے نبی کا لباس ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں رہوں. جب سے اب تک آپ نے داڑھی بھی اتنی ہی رکھی, کبھی داڑھی بھی رکھی. مجھے مطلب یہ دیکھو, دین ہے, فطری چیز ہے, اٹس اے نیچرل تھنگ. جیسے جیسے اس کو اپناتے جاؤ گے نا, ویسے ویسے اس کی محبت دل میں آتی جاتی ہے, ایزی لگتا ہے. اب دیکھو نا, یہ میں نے رکھی بھی نا داڑھی, جب داڑھی نہیں تھی تو روز شیو مارنی پڑتی تھی. وہ آسان ہے کہ یہ آسان ہے؟ بتاؤ مجھے. اچھا, شعیب منصور صاحب نے آپ کو فلم کی آفر بھی کی تھی, خدا کی تھی, پھر آپ نے کیا کیا؟
بڑے پیار سے محبت سے ان کو منع کیا, وہ ناراض ہو گئے, پھر ان کو مناتا حالانکہ رہا. اس فلم میں کوئی ایسا کمرشل مووی نہیں تھی, وہ بیسکلی کوئی گانے اور وہ اس طرح کے نہیں تھے. ایکچولی ندا, جس چیز کو میں پریچ کر رہا تھا نا, وہ مووی ایگزیکٹلی اس کے اگینسٹ تھی. اچھا, ٹھیک ہے نا, آپ اس سے متفق نہیں ہوئے اسکرپٹ سے. شعیب کی محبت دل میں کم نہیں ہوئی, وہ ہو بھی نہیں سکتی, کہ میرا شعیب کا تعلق جو تھا نا وہ محبت کا تعلق تھا زیادہ, اور وہ آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی ملاقات رہتی ہے آپ کی ان سے؟ ملاقات کا ابھی ہمیں موقع نہیں ملا مصروفیت کی وجہ سے صرف, لیکن یہ ہے کہ فون پہ رابطہ شروع ہو گیا پھر سے, وہ مان گئے ہیں. وہ بھی ایک روٹی حسینہ کی طرح ہیں, روٹتے تو ایسا روٹتے ہیں کہ بس, وہ میں شکر ہے میں ان کو جانتا ہوں نا, تو میں بھی پیچھے ہی پڑ گیا ان کے کہ دوستی کریں دوستی کریں دوستی کریں دوستی کریں, پھر آخر انہوں نے تنگ آ کے کر لی میرے سے پھر سے دوستی. ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے یہاں پہ, اور آپ کی ایک نعت اچھا سے ختم کریں گے. یہی سنا دوں, جو اس کے ایک آدھ بول سنا دوں جو آج کل آپ جو چل رہی ہے؟ سنا دیں بالکل. فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد, ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد, جبریل امی رہتے تھے دربان محمد, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد, امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی, جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد.